امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن ان کی تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ارے اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، ارے یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، اور رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور عمر بھائی نے ہمیشہ پنجتن کی بات کی اور ہمیشہ پنجتن کے نام کو اپنا پنجتن کے در کا نوکر کہا اپنے آپ کو، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں ان کی بخشش فرمائے انشاءاللہ، سارے منزل آسان کریں۔ عمر بھائی نے ہمیشہ یہی کہا، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آلے نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ ارے میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آئیے پھر آج ہم آگے چلتے ہیں۔ تو کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے عامر لیاقت آج سپرد خاک ہو گئے، مگر شوبیز کے لیے یا ٹی وی کے لیے ان کی خدمات کو لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔
बहरहाल ये कहना गलत ना होगा कि जो शोहरत, पैसा, इज़्ज़त और अरूज आमिर लियाकत के हिस्से में आया वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसके पीछे तमाम एतराज़ात और मीम्स के ज़रिए मजाक उड़ाने के बावजूद आमिर की मुसलसल जिद्दोजहद और काविश शामिल थी और कुदरत की मेहरबानी भी। उन्होंने अपने दौर का पीक पॉइंट देखा और जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और ये भी कह सकते हैं कि आमिर ने जो सोचा उसे हासिल किया। और जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अरूज के बाद ज़वाल आया, तो मैं उनके साथ माजरत के साथ ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हर अरूज को ज़वाल होता है। फिर तो मेरे ख़्याल में हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत से फ़नकार ऐसे हैं जिन्हें अब ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि इन्हें बाकायदा साजिश के ज़रिए ख़त्म किया गया, और इससे ज़्यादा इनका जो हल्का अहबाब था या उनके दोस्त थे, उनकी बेवफाई ने भी उन्हें मारा, क्योंकि इन्हें तो सज़ा दी गई कि एक तरह से ये कहकर कि इस डिप्रेशन में जिससे वो अकेले ही झेल रहे थे, आने वाले रमज़ान में किसी चैनल ने उन्हें कोई काम ना दिया। अगर इन्हें लाडला बनाने वाले चैनल्स अकेला ना छोड़ते तो शायद इनका गम ना सिर्फ कम हो जाता बल्कि डिप्रेशन से भी बाहर आ जाते। जिसने ये गम फैलाया वो तो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है टीवी पर, और जैसे इसने बड़ा कहना चाहिए कोई बहुत आला काम किया था, और जिसको निशाना बनाया गया उसे अकेला करके मारा गया। ताज़ियत करने वालों में तमाम अहम और सियासी शख्सियात ने दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ की। इनके तमाम दोस्त, अहबाब और शोबिस शख्सियात गम से नढाल रहे और अपने साथ गुजारे हुए वक्त को याद करके रोते रहे। एक इंतहाई काबिल और ज़हीन इंसान दुनिया से चला गया। आमिर की दूसरी बीवी ने इस मौका पर इजहार करते हुए कहा कि अपनी ज़िंदगी के दौरान आमिर लियाकत ने बहुत सी ज़िंदगियों को मुतासिर किया। मेरी दुआ है कि आमिर लियाकत की आने वाली ज़िंदगी आसान हो। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपनी स्टोरी को शेयर करते हुए तूबा ने कहा कि खुदारा जिनका नुकसान हुआ है, इनकी निजी ज़िंदगी का एहतराम करते हुए इन्हें थोड़ी प्राइवेसी दें। MQM के भी जहां बहुत सी अहम सियासी और शोबिस की शख्सियात ने हिस्सा लिया था, उनमें सियासी शख्सियात में फारूक सत्तार ने इनके तालीफ़ी के कलमात कुछ यूँ अदा किए थे। देखें, उसकी जो सबसे बड़ी बात थी ना, बस देखें सियासत की दश्त की भी सयाही की, मीडिया से एंटरटेनमेंट में गया, और आलिम ऑनलाइन एक मज़हब के फ़हम को आसान बनाकर लोगों को पहुंचाना, उस प्रोग्राम से इफ्तार ट्रांसमिशन, और फिर इफ्तार ट्रांसमिशन से नॉर्मल टॉक शोज़, तो वो तो उसकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं वो सारे उजागर होते। इंतहाई काबिल और बासलाहियत इंसान, फिर लताफ़त और ज़राफ़त में इतनी संजीदा बात भी इतनी खूबसूरती से बयान करता था कि जो बात पहुंचानी होती थी वो पहुंचा देता था। लेकिन तहज़ीब के दामन को उसने बहुत कम ऐसा होगा कि उस पर कंप्रोमाइज़ किया। मेरे सामने इलेक्शन लड़ा, देखें वो हर एक की खुशी और गम में शरीक होता था, लेकिन सिर्फ दूसरों को अपनी खुशी में शरीक करता था, अपने गम में नहीं करता था, खुददार था। तो इसीलिए अपनी जान पर बनाई उसके जो डिप्रेशन था, गम था, दिल पे बोझ था, वो किसी के सामने हल्का नहीं किया, खुददार रहा। किसी से मिलने का रवादार ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था। उसके करीबी दोस्तों को भी मना कर दिया था उसने, बच्चों से बात होती थी उसकी बस। तो अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, उसके पसमानदगान चाहने वालों सबको अल्लाह ताला बहुत सब्र दे, और जो उसमें सलाहियतें हैं अल्लाह ताला उसके बच्चों में वो सलाहियतें उजागर करे। एक एक्टर के मुताबिक अवाम की अदालत में जब इनसे पूछा गया कि वो एंकर भी हैं, सियासत भी हैं, सियासतदान भी हैं, मिनिस्ट्री में भी, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का बंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। लिहाजा इस अल्लाह के बंदे को हम सब माफ़ करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक इसके दर्जात बुलंद करें। एक मारूफ फनकारा मतीरा ने भी बहुत खूब अंदाज में कहा कि लोगों ने इस वक्त इनका साथ छोड़ा
اور ان کا مذاق اڑایا جب انہیں سب کی مدد کی ضرورت تھی۔ مشکل وقت میں کوئی کسی کا ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، ہم غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن اس طرح کسی کو موت کے منہ میں نہ ڈالیں۔ عالم کی موت کل عالم کی موت ہے اور ایک درخشاں عہد تمام ہوا۔ آخری وصیت میں عامر نے مختلف جگہوں پر مختلف وصیتیں کی۔ عامر لیاقت کی چونکہ چیپا فاؤنڈیشن سے پرانی دوستی تھی اور ان کی یہ دوستی 35 سال پرانی تھی۔ رمضان چیپا عبدالستاری دی کی طرح اپنی خدمات ملک و قوم کے لیے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے آخری وصیت میں نصیحت کی تھی کہ ان کو غسل رمضان چیپا ہی دیں گے اور ان کے کفن سے لے کر تدفین تک تمام انتظامات صرف اور صرف وہی سنبھالیں گے اور ان کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں دفن کیا جائے گا، اور یہ تمام کام ایسے ہی پورے کیے گئے اور اس طرح سے ان کی اس آخری خواہش کا اچھے سے احترام کیا گیا۔ اور عامر لیاقت نے اپنے بچوں کے لیے جو آخری پیغام چھوڑا اس میں کہا، میرے پیارے بچوں، ہمیشہ چاند کی طرح چمکتے رہنا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ لانا۔ میں نے آپ کو پالنے میں بہت مشکلات برداشت کی ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب میرے پاس 50 روپے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود میں نے ایک اردو کمپوزر کے طور پر کام کرتے ہوئے آپ کو کسی پریشانی سے نہیں گزرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ماں اور باپ دونوں کا درجہ بلند ہے۔ میں آپ کو اتنا اونچا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ عامر لیاقت کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ احمد جو بہت بڑا انجینئر ہے، اور یہ دعا ہے جو کہ سب سے بڑی گرافک ڈیزائنر ہے اور فن کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اور یہ ان کے والد کا جنازہ جا رہا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اپنی ماں کا ہمیشہ احترام کرنا کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے۔ سلامت رہو اور مشکلات سے لڑتے رہنا، تمہارا بابا عامر لیاقت حسین۔ اپنی پہلی بیوی کے لیے جو انہوں نے وصیت کی کہ اگرچہ انہوں نے کبھی کسی بیوی پر کوئی پابندیاں نہیں لگائی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بشرط کے حجاب کر لیا ہے تو میری خواہش ہے کہ وہ اب اس حجاب کو ایسے ہی قائم رکھیں۔ ایک اور وصیت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کفن کے ساتھ روضہ رسول کی مٹی میں لپیٹے ہوئے کپڑے، جرابیں اور برکات میں تبرکات میں ان کے پاس جو موجود زلف مبارک اور منہ مبارک ہے وہ بھی ان کے ساتھ دفن کیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے، یا پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی قسمت میں مر کر بھی خلاصی نہیں لکھی ہوتی، اور کچھ ایسی ہی صورتحال عامر لیاقت کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب ان کو دفنایا گیا تو ان کے پوسٹ مارٹم کو بھی ایشو بنایا گیا، کیونکہ ان کے بہت سے چاہنے والے یہ چاہتے تھے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، جبکہ ان کے گھر والے بالکل راضی نہیں تھے، لیکن عدالت کے حکم پر ان کی قبر کشائی کی گئی تو پوسٹ مارٹم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرنے سے پہلے ان پر تشدد کیا گیا۔ اس میں سے میں آپ کو جاری کی گئی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ویڈیو دکھا رہی ہوں، باقی فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، بلکہ ابھی تک آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر عامر لیاقت کی ایکس رے رپورٹ کی تصاویر نے سب کو چونکا دیا۔ ایکس رے کی وائرل تصاویر کے مطابق عامر لیاقت کے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ عامر لیاقت کی موت کے بعد کیے گئے ایکس رے سے متعلق ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ رپورٹ سندھ پولیس کے پاس ہے، جن کی تصاویر اس نے سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس کے مطابق عامر لیاقت کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ یاد رہے عامر لیاقت کی تدفین سے قبل پولیس کا پرزور اصرار تھا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر اور پولیس کے پوسٹ مارٹم کے اثرات پر معاملہ کچھ مشکوک سا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں کا خون ہی جوش مارتا ہے، لہٰذا آخر پر ان کی جو اوریجنل فیملی تھی وہی ان کے کام آئی، انہوں نے ہی ان کی آخری رسومات ادا کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی طرف سے آخری رسومات ادا کی گئیں اور مغفرت کی بھی دعائیں کروائی گئیں۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے نے ادا کروائی، اور تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بھی اس آخری سفر میں ان کا ہم سفر رہا، اور اسی لیے شاید کہتے ہیں کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آج جب کہ عامر لیاقت کو ہم سے بچھڑے اتنا عرصہ گزر گیا تو ان کی شرارتیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور یہ وہ سرمایہ جو ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔
اس کے علاوہ عدالتی کارروائی میں جو کچھ باتیں ہوئی، 9 جون 2022 کو عامر لیاقت اس دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ 18 جون 2022 کو ایک مقامی عدالت میں ان کے پوسٹ مارٹم کی اجازت دی گئی اور یہ پٹیشن ایک عام شہری عبدالاحد کی طرف سے دائر ہوئی، جس کا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے بہت سے چاہنے والے ان کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ 16 اگست 2022 کو پھر سے اسی عدالت نے اپنا پرانا حکم نامہ جاری کیا، جس پر کچھ عرصے بعد آخرکار عمل درآمد ہوا۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں 4 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا، جس کی ہیڈ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید کو بنایا گیا، جس میں متعلقہ مجسٹریٹ اور پولیس آفیسرز شامل تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کی باڈی کو لیبارٹری لے جایا گیا تاکہ موت کی وجہ معلوم ہو سکے، اور اسی مقصد کے لیے عدالت کے کہنے پر تمام ضروری سامان بھی فراہم کیا گیا۔ اور پھر دسمبر 2022 میں FIA نے عامر کے گھر والوں کی طرف سے درخواست دینے پر دانیہ شاہ کو اس جرم کے لیے گرفتار کیا، جو کہ انہوں نے بہت ہی جٹائی سے ویڈیو کو بنا کر وائرل کیا، اور اس پر کبھی بھی وہ دن گیا اور شاید آج کا دن بھی گیا، انہیں کبھی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ ہاں، دنیا شاید ان کی اس حرکت پر شرمندہ بھی ہے اور افسردہ بھی رہی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آستین میں چھپے ہوئے دشمنوں سے بچائے جو دوست کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور ہمیشہ شر پسند لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت کرے، آمین۔ تو پھر اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملتی ہوں۔